أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفسدوا في الأرض. وقال تعالى إن الله لا يحب المفسدين. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میرے دوستو، وقت اور ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہم جمعرات کے بیان کا عنوان منتخب کرتے ہیں، ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں، اور آج ہم جانتے ہیں کہ 26 جنوری ہے. 73 سال یوں سمجھیے کہ مکمل ہو چکے ہیں ہمارے اس پیارے وطن عزیز، اس پیارے ملک بھارت کے قانون کو بننے اور لاگو ہونے کو. 1950 میں ہمارے پیارے ملک کے پیارے دستور ہند کا نفاذ عمل میں آیا. یہی دن تھا 26 جنوری کا، اور اس دن سے لے کر 26 جنوری 1950 سے لے کر آج تک اس دن یعنی 26 جنوری کو ہم جشن جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں، یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ آج کے دن ہمارے اس ملک کے دستور کا نفاذ عمل میں آیا. اور ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے ملک کا دستور اتنا پیارا دستور بنا کہ جس میں ملک میں رہنے والی تمام ذات اور برادریوں کے اور تمام الگ الگ مذہب کے لوگوں کو باقاعدہ اس دستور نے ایک حق دلایا کہ آپ اپنے مذہب پر، مذہب کی تعلیمات پر
जमहूरी तरीके से ये जमहूरी हक आपको मिल रहा है कि आप अपने मजहब पर और अपने मजहब की तालीमात पर आज़ादी के साथ दूसरे मजहब वालों को तकलीफ दिए बगैर आप अपने मजहब की तालीमात पर अमल कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये मुल्क ऐसा है कि जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ ज़बानों के बोलने वाले लोग रहते हैं, मुख्तलिफ तमद्दुन तहजीब सब अलग अलग है। आप राजस्थान में चले जाओ, एक अलग ज़बान आपको नज़र आएगी, अलग अंदाज रहने का, खाने का, पीने का आपको नज़र आएगा। आप उड़ीसा में चले जाओ, आप कश्मीर में चले जाओ, आप कन्याकुमारी में चले जाओ, आप महाराष्ट्र में आ जाओ, या आप बंगाल में चले जाओ, बिहार में चले जाओ। इस मुल्क की एक शान है कि अलग अलग मजहब के मानने वाले, लाखों ज़बानों के बोलने वाले, अलग अलग तहजीब के मानने वाले, अलग अलग रस्म व रिवाज के मानने वाले, इस मुल्क की एक शान है कि सब एक साथ बड़ी मोहब्बत के साथ सैकड़ों सालों से यहाँ पर रहते चले आ रहे हैं। और 15 अगस्त 1947 को यह मुल्क आज़ाद हुआ। और आज़ादी कैसे मिली ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ, कितना बलिदान, कितना योगदान, कितना खून हमारे पुरखों का, हमारे असलाफ का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे धर्मगुरुओं का, हमारे उलमाओं का, हमारे मस्जिदों के इमामों का कितना खून बहा है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ज़रूरत है, अब ज़रूरत है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जो लोग अंग्रेज़ों के दलाल रहे हैं, अंग्रेज़ों के वफादार रहे हैं, अंग्रेज़ों के वादा माफ़ गवा रहे हैं, अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले रहे हैं, अंग्रेज़ों की बिल्कुल जी हुजूरी करने वाले रहे हैं, आज वो अपने आप को मुल्क का सबसे नंबर 1 का वफादार और मुल्क का सबसे नंबर 1 का हकदार अपने आप को बता रहे हैं। और इस मुल्क की आज़ादी की खातिर योगदान देने वालों को वो साइड में कर रहे हैं। तो फिर कभी कभी ऐसा लगता भी है कि बताने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि आज मुझे एक उन्वान पर बोलना है। आज हमने बड़ा प्यारा उन्वान चुना है। आज का हमारा उन्वान है, ये सबका वतन है बचा लो इसे। ये सबका वतन है बचा लो इसे। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सबका वतन है। ये बौद्ध का है, ये दलित का है, ये मुस्लिम का है, ये क्रिश्चियन का है, ये ईसाई का है, ये जैन का है, ये पंजाबियों का है, ये मुल्क में रहने वाले तमाम अलग अलग धर्म और अलग अलग ज़बानें बोलने वाले जितने मुल्क में रहने वाले हैं, ये सबका वतन है। इसलिए हम सब से कह रहे हैं कि अभी इस वक्त मुल्क को बचाना है। इसलिए हमने आज का उन्वान डाला है कि ये सबका वतन है बचा लो इसे। और ये मुल्क बड़ा प्यारा है। सैकड़ों साल से यहाँ पर लोग अलग अलग जबान, अलग अलग मजहब के मानने वाले, सैकड़ों सालों से लोग यहाँ पर बड़ी प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी एकता, बड़े प्रेम, बड़े सद्भावना, बड़े अमन, बड़ी शांति के साथ रहते चले आ रहे हैं। जी हाँ, और यही इस मुल्क की शान है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने इस प्यारे मुल्क के बारे में कहा, सारे जहां से अच्छा। बहुत प्यारा मुल्क है जी। और इस प्यारे मुल्क में सैकड़ों साल से मोहब्बत के साथ रहते चले आ रहे लोगों को यह भी पैगाम दिया गया और इसीलिए अमन से रहते चले आ रहे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कोई धर्म, कोई मजहब किसी को आतंक नहीं सिखाता, तासुब नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता, खून खराबा नहीं सिखाता, दुश्मनी नहीं सिखाता, मार धाड़ दंगे फसाद नहीं सिखाता, कोई भी मजहब नहीं सिखाता। जी हाँ, बल्कि मैं एक मुस्लिम धर्मगुरु हूं, इसलिए आज मैंने ये उन्वान को रखा है ना, तो इस उन्वान के तहत मैंने पवित्र कुरान की एक आयत पढ़ी।
اسلام تو اتنا پیارا دھرم ہے، اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ کسی پر ناجائز ظلم کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ اگر کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو تم پر یہ فرض بن جاتا ہے کہ تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے ظلم کو روکو۔ اسلام زمین پر نہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ اتیاچار کو پسند کرتا ہے، نہ نا انصافی کو پسند کرتا ہے، نہ کسی طرح کے دباؤ کو پسند کرتا ہے۔ جی ہاں، پوتر قرآن نے کیا کہا؟ جو میں نے پہلی پنکتی پڑھی، اللہ کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں دنگا نہ پھیلاؤ، زمین میں خون خرابہ نہ کرو، زمین میں ظلم نہ کرو، زمین میں اتیاچار نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے، بلکہ جمعہ کے خطبے میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے جس میں ہر جمعہ میں آیت یہ پڑھی جاتی ہے، آخر میں امام کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ کہتا ہے، جمعہ میں امام کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور اللہ تمہیں بھلائی کا، احسان کا، ہمدردی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ اور پوتر قرآن کی دوسری آیت میں نے پڑھی ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ فساد پھیلانے والوں کو، اللہ خون خرابہ کرنے والوں کو، اللہ جھگڑا کرنے والوں کو، اللہ دنگائیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ایسے دنگائیوں سے، فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو آپ دیکھیں کہ جب تک کہ اہل اسلام یہاں پر رہیں، جب تک ان کا غلبہ رہا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹٹول سکتے ہیں کہ کبھی بھی دنگے اور فساد نہیں ہوئے، کبھی بھی دنگے اور فساد نہیں ہوئے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ اسلام کے اور ایمان کے ماننے والوں کی ہسٹری پڑھو تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے سب کو سب کا اپنا حق دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سچا مسلمان ہوگا، سچا مومن ہوگا، سچا قرآن کا، اللہ کا، نبی کا ماننے والا ہوگا، وہ ظلم نہیں کرے گا، وہ اتیاچار نہیں کرے گا، وہ ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ کسی کو ظلمن نہیں ستائے گا، وہ جبرن کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر وہ اسلام کا اور ایمان کا اور اللہ کا اور رسول کا اور قرآن کا ماننے والا ہے۔ اس لیے آپ دیکھو کہ کبھی بھی ایمان والوں کے دور میں دنگے، فساد، آج جو دیکھ رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں، یہ ریپ، یہ مرڈر، یہ قتل، یہ خون خرابے، یہ بم بلاسٹ کبھی نہیں ہوئے۔ اس پیارے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، کبھی نہیں ہوئے، کیونکہ اسلام نے بالکل سختی سے فساد سے روکا ہے، دنگوں سے روکا ہے، خون خرابوں سے روکا ہے۔ اب جو تاریخ بتائی جاتی ہے تو تاریخ کے بتانے والے ظالم، جھوٹے لکھنے والے رائٹر، یا آج کے زمانے میں جھوٹے جو اپنے آپ کو دھرم کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ اسلام کی اور مسلمانوں کی تاریخ کو غلط انداز میں ظلمن بیان کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو خیر آئیے، آج 26 جنوری ہے، آج ہم نے یہ عنوان رکھا ہے کہ یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ تو میں آج صرف مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں جینیوں سے کہہ رہا ہوں، بودھ دھرم کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں، سوامی وویکانند کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں، گرو نانک کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وطن، یہ پیارا ملک ہندوستان، یہ بھارت سب کا ہے اور سب نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور جب انگریزوں نے اس پیارے ملک پر قبضہ کیا تو سب نے مل کر اس ملک کو بچانے کا کام کیا ہے۔ جی ہاں، اور ایمان والا ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے فخر کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ ایمانداری سے ہسٹری پڑھیں وطن کی آزادی کی، کہ یہ ملک کیسے آزاد ہوا۔ ایمانداری کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ 200 سال تک تو تنے تنہا انگریزوں سے مسلمان لڑتے رہے، 200 سال تک اکیلے۔ اب آپ بولے گا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟
تو لاجک ہے میرے پاس، ترک ہے میرے پاس، کیونکہ یہ ملک انگریزوں نے چھینا تھا مسلمانوں سے۔ یہ ملک جب انگریزوں کے ہاتھ میں گیا تو اس وقت مغلوں کی یا مسلمانوں کی حکومت تھی، تو ظاہر بات ہے جس کا گھر چھینا گیا لڑائی وہی تو لڑے گا نا۔ تو تنے تنہا اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا ایمانداری کے ساتھ کہ 200 سال تک تو اکیلے مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑائی لی، اور اتنا خون مسلمانوں کا اس ملک کی آزادی کے خاطر بہا ہے کہ اگر یہ جملہ بھی کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جتنا خون مسلم قوم کا اس ملک کے آزادی کے لیے بہا ہے اتنا دوسری قوموں کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ پھر آخری وقت میں جب یہ محسوس کیا گیا کہ نہیں، اس ملک کو بچانے کے لیے اب سب کو ایک ساتھ آنا ہوگا، کیونکہ انگریز بہادر تو لفظ آ جاتا ہے کہنے میں، انگریز بزدل نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان کو مذہب کے نام پر لڑاؤ، ہندو مسلمانوں میں جھگڑے پیدا کرو، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو لڑاؤ اور راج کرو۔ انگریزوں نے یہ پالیسی اختیار کی تھی، اور پھر وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے، وہ ہندو مسلمانوں کو اس دور میں بھی آپس میں لڑاتے تھے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہے اور ہماری طرف ان کا دھیان جائے نہ، جیسے آج کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ ان کو لڑاتے رہو ہندو مسلم میں، تاکہ اصل مدوں کی طرف دھیان جائے نہ، ان کو مندر مسجد میں لگائے رکھو۔ جی ہاں، تو جو انگریز پالیسی اس وقت اختیار کیے ہوئے تھے، آج بھی اس وقت وہ گورے انگریز تھے، ابھی کالے انگریز ہے، وہ اسی پالیسی کو اپنائے ہوئے ہیں کہ ان کو ہندو مسلم میں لڑائے رکھو۔ تو جب یہ محسوس ہوا کہ اکیلے لڑ کر اس ملک کو بچایا نہیں جا سکتا، بہت وقت لگے گا، بہت قربانیاں دینی ہوں گی، تو پھر یہ ہوا کہ ایسی کوشش کی گئی ایکتا کی کہ ہندو مسلم بودھ جین برہمن سب کو ایک کرنے کے لیے محنت کی گئی، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ سب ایک ہو گئے اور انگریزوں کی پالیسی فیل ہو گئی، سب بھارتی ایک ہو گئے، سارے ہندوستانی ایک ہو گئے، اور پھر 15 اگست کا وہ حسین دن بھی آیا کہ سب نے ایک ہو کر اس پیارے ملک کو انگریزوں سے آزاد کروایا، اور پھر 15 اگست 1947 کو آزادی کی صبح اور آزادی کا سورج دیکھنا اس پیارے ملک کو نصیب ہوا۔ جی ہاں، پھر 2 سال 11 مہینے کچھ دن لگے، سب نے محسوس کیا اس وقت کہ اب کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس میں سارے دھرم اور سارے مذہب کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکے اور ملک میں امن و امان، ایکتا، پیار، محبت کا ماحول بنا رہے، ایسا کوئی قانون بنایا جائے۔ پھر 2 سال 11 مہینے اوپر اور کچھ دن محنت لگی، سب نے مل کر ایک ایسا قانون، ایک ایسا دستور، ایک ایسا پیارا سنویدھان لایا کہ جس نے سب کو مساوی اور برابری کا حق دیا، اور پھر وہ قانون 26 جنوری 1950 کو نفاذ میں آیا، نافذ ہوا، عمل میں آیا، لاگو ہوا، اور پھر انٹرنیشنل لیول پر یہ مشہور ہوا کہ یہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے، یہ ملک جمہوریت کے ساتھ چلے گا، یہ ملک تمام دھرم، تمام مذاہب، تمام ذات برادریوں اور تمام زبانوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ملک آگے بڑھے گا، کوئی کسی کو یہاں پر تکلیف نہیں دے گا، ہر شخص اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرے گا اور اس ملک کے قانون پر عمل کرے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور اس دن سے لے کر آج تک اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے، اور ہمارا دستور، ہمارا سنویدھان بہت پیارا سنویدھان ہے، اس سنویدھان پر عمل کرتے ہوئے ہی یہ ملک وکاس کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن آج جو میں نے عنوان رکھا کہ یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے، یہ اسی لیے رکھا کہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس ملک میں دستور کا مذاق بڑھایا جا رہا ہے، اس ملک میں چند ناپاک طاقتیں ہیں جن کا تعلق یوں سمجھیے کہ اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو انگریزوں سے ہی ملے گا، وہ ہمارے دشمنوں سے ملے گا جنہوں نے اس ملک پر راج کیا، ہم کو غلام بنا کر رکھا 200-250 سال تک،
उन्हीं से जाकर मिलेगा। तो आज इस मुल्क में कुछ ऐसी नापाक ताकतें हैं कि जिनका डीएनए अगर टेस्ट किया जाए तो अंग्रेजों से मिलेगा। वो नापाक ताकतें हमारे इस प्यारे मुल्क की जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को, हमारे इस प्यारे मुल्क के प्यारे प्यारे संविधान और प्यारे प्यारे दस्तूर को खत्म करना चाहते हैं, और इस मुल्क को, दस्तूर को खत्म करके फिर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन इस मुल्क की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि ये मुल्क दस्तूर पर चलेगा, संविधान पर चलेगा तो ही बचेगा। इसलिए आज हमने ये अनुमान रखा है कि ये सबका वतन है, बचा लो इसे। और यही नापाक ताकतें जो दस्तूर को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, यही नापाक ताकतें हमें आपस में लड़वा रही है। क्योंकि इनको मालूम है कि इनके बाप अंग्रेजों ने ऐसे ही लड़ाकर हुकूमत किया था, तो अपने अब्बा अंग्रेजों का की चाल ये चल रहे हैं और इस देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग नामों से ये लड़ा रहे हैं। जी हाँ, कभी मंदिर के, मस्जिद के नाम पर लड़वाते हैं। जी हाँ, कभी किसी अपने पालतू कुत्ते को खड़ा करते हैं जो कभी कुरान की शान में तौहीन कर दे या कुरान को जला दे या प्यारे आका की शान में तौहीन कर दे। ये पालतू कुत्ते सब इनके पाले हुए हैं, ये इनको छोड़ते रहते हैं और मुल्क के अमनो अमान को, मुल्क की शांतता को और मुल्क के प्यार भरे, एकता भरे माहौल को खराब करना चाहते हैं। जी हाँ, वक्त वक्त हर 15 दिन, 1 महीने में कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। और अभी इन 7 सालों में तो ये काम नफरतों वाला ज्यादा हो गया और नफरतें इस प्यारे देश में इतनी फैल गई कि अब कोई किसी को देखना पसंद नहीं कर रहा है। जी हाँ, इसलिए आज हमने उन्वान रखा है कि देखो, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। ये किसी के बाप का वतन नहीं है। सबसे पहले कोई भी समाज किसी के बाप का वतन नहीं है। वो राहत इंदौरी ने शेर कहा था ना। जी हाँ, राहत इंदौरी ने क्या शेर कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और राहत इंदौरी ने इन्हीं शैतानों को जो इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, इन्हीं अंग्रेजों की औलादों को जो इस मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, राहत इंदौरी ने इन आग लगाने वालों को यह भी कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यानी इन शैतानों को कहा था कि तुम आग लगा रहे हो, तो जब ये आग लगेगी ना तो फिर कई घर इस आग की लपेट में, चपेट में, जद में आएंगे। तो राहत इंदौरी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हां, तो आग लगाने वालों को भी पैगाम दिया गया और आज हम पैगाम दे रहे हैं कि देखो, मैं तो अब यूं समझिए कि आम जनता को यह पैगाम दे रहा हूं आज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, दलित हो, बौद्ध हो, ब्राह्मण हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, जो भी हो, मैं आज आम जनता को ये पैगाम दे रहा हूँ कि ये सारा खेल बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल लेवल पर किया जा रहा है। जी हाँ, हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पॉलिटिकल लेवल पर गेम किया जा रहा है और अंग्रेजों की चाल इख्तियार करके हमको लड़ाया जा रहा है। वो किसी शायर ने कहा था ना कि सियासत को लहू पीने की लत है। सियासत को, यानी राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स, सियासत को लहू पीने की लत है, नहीं तो मुल्क में सब खैरियत है। यानी ये सारे खून खराबे ये सियासत, पॉलिटिक्स और राजनीति करवा रही है। इसलिए मैं आम जनता से, आम हिंदू से, आम मुसलमान से, आम बौद्ध से, ब्राह्मण से, जैन से, दलित से, आम पंजाबी से यह कहूंगा कि हमको समझना जरूरी है, हमको आम। और मैं समझता हूं कि अगर आप और हम, आम जनता अगर इस बात को समझ गई तो फिर ये शैतान, ये कुत्ते कभी कामयाब नहीं होंगे हमको लड़वाने में। जी हाँ, ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर रोटियां खा रहे हैं, ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, ये अपनी कुर्सियां चला रहे हैं, ये अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं। जी हाँ, तो आम जनता को आज मैं भारत का एक आम नागरिक होने के नाते आम जनता को यह कहूंगा कि ये सबका वतन है, ये इनके बाप का नहीं है। ये तो कुर्सी के लालची और कुर्सी के पुजारी है जो आपको और हमको लड़ा रहे। आपको और मुझे सोचना है, हिंदू, मुस्लिम, दलित, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, हमको सोचना है कि इस मुल्क को बचाना है। पहले हमने गोरे अंग्रेजों से बचाया था, अभी फिलहाल हमें इस प्यारे मुल्क को काले अंग्रेजों से बचाना है। वो काले अंग्रेज
جن کا ڈی این اے اس وقت گورے انگریزوں سے ملتا ہے. تلاش کرو آپ, یہ جتنے نفرت کے پھیلانے والے آپ تلاش کرو. میرا کانفیڈنس ہے, میرا یقین ہے کہ ان کا ڈی این اے جو ہم کو لڑوا رہے ہیں, ان کا ڈی این اے مجھے یقین ہے کہ انگریزوں سے ملے گا, جنہوں نے اس ملک میں اس وقت بھی ہندو مسلمانوں کو لڑوایا تھا اور ڈیوائڈ اینڈ رول, لڑاؤ اور راج کرو کی پالیسی اختیار کی تھی. جی ہاں, تو آج اس لیے میں نے عنوان رکھا کہ دیکھو خواجہ اجمیری, مہاویر جین, مہاتما بدھ, سوامی وویکانند اور گرو نانک جیسی عظیم ہستیوں نے اس پیارے ملک میں انسانیت اور آدمیت کا انمول سبق پڑھایا, پیار محبت ایکتا کا درس دیا. اس لیے آج آپ دیکھو کہ ان اللہ والوں کی درگاہوں پر, ان کے آستانوں پر سارے لوگ ملیں گے. میں ابھی پچھلے 1.5-2 مہینہ پہلے میں اجمیر گیا تھا. جی ہاں, تو میں نے دیکھا 7 نومبر کو میں اجمیر میں تھا, 6 نومبر کو 5 نومبر کو اجمیر میں میں نے دیکھا کہ وہاں ہندو, مسلم, دلت, بودھ, پنجابی, سکھ سب مل رہے ہیں. تو ان اللہ والوں نے, چاہے وہ خواجہ اجمیری ہو یا جو بھی دھرم کے ماننے والے ہیں, یہ تمام صوفی سنتوں نے, ان دھرم گروؤں نے اس ملک میں امن کی, پیار کی, ایکتا کی, سدبھاونا کی ہوائیں چلائی تھی. کیونکہ دھرم گرو اسے ہی کہتے ہیں جو امن, پیار, شانتتا پھیلائے, خون خرابے, دنگے فساد سے روکے. آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کمینے اتنے بڑے بڑے شیطان ہیں کہ اپنے آپ کو دھرم گرو بولتے ہیں اور دھرم کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور مارو کاٹو اور لڑاؤ اور دنگے فساد کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے دھرم کے نام پر سنسد سجائی, دھرم کے نام پر کہ دھرم کی بات ہوگی, اور وہاں پر انہوں نے ہتھیار اٹھانے کی بات کہی. یعنی انہوں نے وہاں پر آتنکوادیوں کی طرح بات کی, اجمل قصاب کی طرح بات کی, ملک میں ایک سماج کو مارنے, کاٹنے اور ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی بات کی. ایسے لوگ کبھی دھرم گرو نہیں ہو سکتے. میں مسلمان ہوں, میں بھی ایک دھرم گرو ہوں. اگر میں میری قوم کو مارو کاٹو کی اگر میں شکشا دوں, تعلیم دوں, ایجوکیشن دوں, تو میں اسلام کا ماننے والا, میں دھرم گرو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اسلام نے, پوتر قرآن نے, جیسے میں نے شروع میں پنکتی پڑھا کہ پوتر قرآن کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض, زمین میں دنگے فساد, خون خرابہ مت پھیلاؤ. ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ خون خرابہ, دنگے فساد پھیلانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جی ہاں, اور ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ جب زمین میں تم ظلم ہوتے دیکھو, گناہ ہوتے دیکھو, تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکو. آج میں آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس پیارے ملک میں ظلم عام ہو گیا, اتیاچار عام ہو گیا, بھید بھاؤ عام ہو گیا, نفرتیں عام ہو گئی. فلموں کے نام پر نفرت, کلر کے نام پر نفرت, کپڑوں کے نام پر نفرت, اور دھرم کا ڈریس پہنے ہوئے لوگ نفرت کی باتیں کر رہے ہیں اور ہتھیار اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ وہ شیطان ہیں, یہ وہ کتے اور کمینے ہیں جنہوں نے انگریزوں سے نہیں لڑا تھا, جو آج ہم کو آپس میں, بھارتیوں کو, ہندوستانیوں کو لڑانے کی بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہم کو ہتھیار اٹھانا سکھا رہے ہیں. اس لیے آج میں یوم جمہوریہ 26 جنوری کے موقع پر, آج بہت پیارا دن ہے. آج اس پیارے دن کو ہم اس لیے مانتے ہیں اور جشن مناتے ہیں کیونکہ آج ہمیں ایک ایسا دستور, ایک ایسا سنویدھان ملا کہ جس سنویدھان نے ہم سب کو اپنا اپنا حق دلایا, برابر کا حق دلایا. اور جو لوگ, اب یہ بھی سن لو کہ آج جشن تو منا رہے ہو, آج جشن منا رہے ہو, تو آج جشن منا رہے ہو تو آج یہ طے کرو کہ 26 جنوری دستور کا دن ہے, سنویدھان کا دن ہے, سنویدھان لاگو ہوا تھا. تو جو سچا ہندوستانی ہوگا وہ آج یہ وچن لے گا کہ میں اپنے دستور, اپنے سنویدھان کو اس پیارے دیش میں پوری طریقے سے پاورفل بنانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ اس وقت کچھ انگریزوں کی اولادیں اس سنویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جی ہاں, تو آج کا بڑا پیارا دن ہے. میں ہندو مسلم سب سے کہوں گا کہ انگریزوں کی اولادوں کو پہچانو, انگریزوں کے ڈی این اے جن میں ہیں ان کو پہچانو, جو اس وقت بھی انگریزوں کے غلام تھے, انگریزوں کے وعدہ مات گواہ تھے, انگریزوں کے دلال تھے, انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے اور اس ملک کے ویروں کے خلاف میدان میں اتر رہے تھے. ان کو پہچانو, ان کی سازشوں کو پہچانو. انہوں نے اس ملک کو کبھی کچھ نہیں دیا, ان کی سازشوں کو, ان کے پلان کو, ان کے منصوبوں کو پہچانو. وہی لوگ ہیں جو آج جو ہم جشن منا رہے ہیں دستور کا, جمہوریت کا یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے ہم جو منا رہے ہیں, پرجاستک دن جو ہم منا رہے ہیں, آج ہم وچن لیں کہ ہمارا سنویدھان
ہمارا دستور ہی اس دیش کی جان ہے، روح ہے. اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر یہاں تو بالکل وہ انگریزوں والا دور آ جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، اتیاچار عام ہو جائے گا، پھر غلام بنا لیے جائیں گے. جی ہاں، پھر دنگے فساد فتنے فساد کھڑے ہو جائیں گے، پھر دبایا جائے گا، کچلا جائے گا. یہی وہ دستور ہے جو 26 جنوری کو لاگو ہوا. یہی وہ دستور ہے جو سب کو برابری کا حق دلاتا ہے، سب کو مذہبی آزادی دلاتا ہے، سب کو اظہار رائے کی آزادی دلاتا ہے. جی ہاں، سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دلاتا ہے. پیارا دستور آج 26 جنوری ہے. یہ دستور کو بچانے کی کوشش کرو تو ملک بچے گا. اور اس ملک کو بچانے کے لیے میں آپ کو آخری پیغام دوں گا. کیا پیغام دوں گا؟ وہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، میں ہندو مسلم سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ دم توڑتی ہوئی جمہوریت کو اس وقت بچاؤ. جی ہاں، دم توڑتی ہوئی جمہوریت کو اس وقت پھر بچاؤ. اس کے اندر جان پھونکو. دم توڑتے ہوئے سیکولرازم کو بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اس وقت نفرتوں کا بازار گرم کر دیا گیا، دشمنیوں کا بازار گرم کر دیا گیا، دھرم کے نام پر نفرتوں کا بازار گرم کر دیا گیا. میں خود، مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو باقاعدہ ریلوے اسٹیشن پر اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نماز پڑھ لیتے تھے اور ہندو بھائی جگہ دیتے تھے. ٹرینوں میں نماز ہوتی تھی، ہر جگہ نماز ہوتی تھی. لیکن آج آپ دیکھو کہ کہیں اگر آپ ریلوے اسٹیشن پر مصلی بچھا لو اور نماز پڑھ لو تو اس ملک میں چند آتنکی جو ہے ایک نفرتوں کا بازار گرم کر دے گے. تو میں تو مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی تھوڑا سا یہ 6-7 سال میں ملک میں نفرتیں پھیل گئی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے شیطان کی اس پیارے ملک کو نظر لگ گئی. تو میں تو مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا احتیاط کرو. یہ پیارا ملک ہے، اگر اس میں کسی عمل سے دنگے اور فساد پھیلتے ہیں، جھگڑے پھیلتے ہیں، اس ملک کا امن شانتی ختم ہوتی ہے، تو اس ملک کو بچانے کے لیے ہم تھوڑا سا احتیاط کریں. کیونکہ ابھی اچھے دن نہیں چل رہے، ابھی برے دن چل رہے، ابھی نفرتوں کا بازار گرم ہے. جی ہاں، ابھی نفرتوں کا بازار، ابھی تو کلر پر نفرت، ڈریس پر نفرت، گانوں پر نفرت، بول پر نفرت، نفرتوں کا یہ دور ہے، یہ گندا دور ہے. تو اس وقت سب سے میں اپیل کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اب میں سب سے اپیل کر رہا ہوں کہ بہت پیارا دیش ہے، اگر آپس میں لڑو گے تباہ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور جب آگ لگے گی، رات اندوری نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. جب نفرتوں کی آگ بھڑکے گی، لگے گی، تو پھر نہ قاتل محفوظ رہے گا، نہ مقتول، نہ ظالم محفوظ رہے گا، نہ مظلوم، نہ ملک محفوظ رہے گا، نہ کوئی نہیں بچے گا. اس لیے میں سب کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ سب کا وطن ہے، نہ اس کا، نہ اس کا، نہ تیرا، نہ میرا. جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارا ہے، ہمارا ہے، تیرے باپ کا نہیں ہے، سب کا ہے. یہی پیارا ملک ایسا ہے جو سب کا ہے، سب کا ملک ہے. تو نہ تیرا، نہ میرا، نہ اس کا، نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے. اور آخری پیغام یہ بھی دوں گا کہ دیکھو، لڑائی جھگڑا، دنگے فساد جو شیطان پھیلا رہے، ان شیطانوں کو پہچانو. کیونکہ لڑائی جھگڑا، دنگے فساد مسئلے کا حل نہیں ہے، پرابلمس کا، سمسیاؤں کا حل نہیں ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا اگر رہے گا تو سب کے سب تباہ ہو جائے گی. میں اکثر ایک شعر کہتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا. اگر یہ ساتھ ہندو اور مسلم چھوٹ جائے گا. دعا کرو یہ پیار کے رشتے رہے قائم. دعا کرو یہ پیار کے رشتے رہے قائم. یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا. ایک اور بات میں کہتا ہوں، ایک اور بڑا پیارا شعر میں کہتا ہوں کہ دنیا میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں، ہندو مسلم سے کہتا ہوں کہ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون؟ دنیا میں امن و پیار کے قصے لکھے گا کون؟ اور آپس میں کٹ مریں گے تو آخر بچے گا کون؟ اور میں میرے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم. ہوں گے نہ تم، ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ہوں گے نہ تم تو لائیں گے تم سا کہاں سے ہم. اور ہوں گے نہ ہم تو آپ کو بھائی کہے گا کون؟
تو ہم تو یہ پیغام دے رہے ہیں, ہم تو یہ سندیش دے رہے ہیں. میں پورے ملک میں جمعیت علماء جو اس ملک کی آزادی میں پہلی لائن میں کھڑی تھی اور اس ملک میں ایکتا کا ماحول بنایا تھا, اور گاندھی جی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر پورے ملک میں ایکتا کا ماحول بنایا تھا. جمعیت علماء کا میں ادھیکش ہوں. ہماری جمعیت علماء تو یہ کہتی ہے, ہمارے قائد ہمارے نیتا حضرت مولانا ارشد مدنی تو یہ کہتے ہیں, ہندو مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا, ابھی نفرتوں کی آگ لگائی جا رہی ہے. تو مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں, ہندوؤں سے بھی کہتے ہیں کہ نفرتوں کی آگ کو بجھانے کے لیے پیار, محبت, ایکتا, امن کی بارش برسانی پڑے گی. تو ہم تو جمعیت علماء والے ہیں. میں تو پورے ملک میں جا کر امن کا, ایکتا کا, شانتی کا, پریم کا, سدبھاونا کا پیغام دے رہا ہوں. بلکہ آج بھی میں آپ کو بتاؤں, آج بھی میرا پروگرام ہے بالاپور, اکولا مہاراشٹر کے بالاپور کے قریب ایک واڑے گاؤں ہے, وہاں آج ہمارا پروگرام ہے راشٹری ایکتا پر, ایکتا یکجہتی پر, جس میں 2-3 مندر کے پجاری اور سادھو بھی رہیں گے اور 2-3 منتری بھی رہیں گے. امول مٹکری جو دبنگ بولتے ہیں وہ بھی رہیں گے. کیوں؟ ہم پورے ملک میں یہی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھو شیطان دنگے فساد کروا رہے ہیں, لڑوا رہے ہیں, ہندو مسلمان اور مندر مسجد کے نام پر لڑوا رہے ہیں. تو ان شیطانوں کا مقابلہ ہم پیار, محبت, ایکتا, امن کے ساتھ کر رہے ہیں. اور ہم ملک کی جنتا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کا وطن ہے, بچا لو اسے. کوئی کمی نہ, کوئی شیطان اگر اس ملک میں دنگے فساد پھیلانا چاہتا ہے تو سب کی ذمہ داری ہے, ہر گاؤں, ہر انسان, ہر بھارتی, ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑانے والے انگریزوں کی اولادوں کو پہچانے اور اس پیارے دیش میں نفرتیں, دنگے اور فساد پھیلنے نہ دے. آج 26 جنوری کو میرا یہی پیغام ہے اور آج کا یہی عنوان تھا کہ یہ سب کا وطن ہے, بچا لو اسے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے دیش کی, اس پیارے وطن کی حفاظت فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں, دن کے اجالے میں, میرے مولا جانے میں, انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے, اپنے کرم سے معاف فرما. میرے مولا تیری محبت, تیرا پیار, تیرا عشق, تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما. تیرے نبی کا سچا عشق, تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. میرے مولا یہ بہت پیارا ملک ہے, میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے. سینکڑوں سالوں سے ہندو مسلم تمام دھرم کے ماننے والے یہاں پر بڑی محبت پیار سے رہتے چلے آ رہے ہیں. میرے مولا اس پیارے ملک کی ہر طرح سے حفاظت فرما. اس پیارے ملک میں امن کی, ایکتا کی, شانتتا کی, محبتوں کی بارش برسا. اس ملک میں ایکتا, پریم کا ماحول بنا دے. میرے مولا جو شیطان اس ملک میں نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں, جو دشمن, جو آتنکوادی اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر کرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں, مندر و مسجد کے نام پر لڑوا کر اس ملک کی سطح حاصل کرنے چاہتے ہیں, میرے مولا ان تمام شیطانوں سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. میرے مولا اس ملک میں تمام دھرم کے ماننے والے, مختلف زبانوں کے بولنے والے, الگ الگ ذات اور برادری کے رہنے والے برسوں سے ایکتا, محبت, امن, شانتتا کے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں. میرے مولا وہ پرانا ماحول, وہ پیارا ماحول, وہ ایکتا والا ماحول, وہ پرانا امن اور شانتتا والا ماحول, وہ سدبھاونا والا ماحول دوبارہ اس پیارے ملک کو نصیب فرما اور اس پیارے ملک کو وکاس نصیب فرما, ترقی نصیب فرما. اور جیسے میرے مولا تو نے کورونا کا خطرناک وائرس اس پیارے ملک سے ختم کر دیا, ویسے ہی نفرتوں کا وائرس بھی اس ملک سے ختم فرما اور نفرتوں کے وائرس کو پھیلانے والے شیطانوں کو بھی اس پیارے ملک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما. اور اس ملک کو سچا امن, سچا وکاس, سچی ترقی اور سچی ایکتا, سدبھاونا نصیب فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما. میرے مولا جو مانگا وہ بھی نصیب فرما, جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.